सोच लो, ये काम तुम्हारे किसी इंस्पेक्टर के जरिए भी कराया जा सकता है, और जब वो इंस्पेक्टर डैडी के सामने अपना कारनामा पेश करेगा तो फिर तुम कहाँ नजर आओगे? इमरान ने कहा। लेकिन, फयाज ने जिद होते हुए कहा, लेकिन वे कि नहीं, ये तो सीधा साधा सवाल है, बोलो हाँ करो या ना। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तुम दोस्ती से इनकार कर रहे हो? फयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। खाली दोस्ती से ना पेट भरता है और ना कर्जे उतरते हैं। तुम्हें अगर तनख्वाह ना मिले और ये सब कुछ भी ना मिले जो तुम वसूल करते रहते हो, तो तुम खुद बताओ, खाली ओहदे से तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा? इमरान ने कहा। ठीक है, तुम ले लेना मुआवजा, फयाज ने रोने वाले लहजे में कहा। निकालो चेकबुक और लिखो इस पर 50 लाख रुपए की रकम, इमरान ने कहा। 50 लाख रुपए? क्या तुम समझते हो कि मैंने भी जाली करेंसी छापने की मशीन लगा रखी है? फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना सौदा करोड़ों में भी हो सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बस 20 लाख दूंगा, समझे? एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, और ये है भी आखिरी बात। इसके बाद अगर तुमने रकम मांगी तो गोली मार दूंगा, फयाज ने कहा और जेब से चेकबुक निकाल कर सामने रखी और कलमदार से कलम उठाकर उस पर रकम दर्ज करना शुरू कर दी। इमरान बैठा मुस्कुराता रहा। ये लो, पी लो मेरा खून, पी लो। फयाज ने चेक पर दस्तखत करके उसे चेकबुक से अलहदा करते हुए इमरान की तरफ फेंकते हुए कहा। एक तो 30 लाख रुपए की डंडी मार दी है तुमने, और ऊपर से ये बातें भी कर रहे हो। इमरान ने चेक उठाकर इसे टैग करके जेब में डालते हुए कहा। अब बोलो, कहाँ है ये प्रीतम दास? फयाज ने कहा तो इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही सदीकी की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। उस प्रीतम दास से बातचीत मुकम्मल हो गई है? इमरान ने कहा। हाँ, पूरी तफसीलात मिल गई हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सदीकी ने कहा। मैं अपने दोस्त सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, और तुम जानते हो कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। उसने मुझे अपना फ्लैट बगैर किराए के रहने के लिए दे रखा है। वैसे भी मुश्किल वक्त में उससे 200-400 रुपए भी मिल जाते हैं। बेचारा अपनी तनख्वाह में से मदद कर दिया करता है। ऐसे दोस्त को बहरहाल फायदा पहुंचाना चाहिए। इमरान ने कनखियों से फयाज की तरफ देखते हुए कहा, जिसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया थे। ठीक है, वो वाकई आपकी बेहतरीन दोस्त है। फिर क्या हुक्म है? दूसरी तरह से सदीकी ने हंसते हुए कहा। उस प्रीतम दास को कार की अख्ती सीट पर डालो और राना हाउस पहुंचा दो। वहां जोसेफ इससे बतौर अमानत वसूल कर लेगा। इमरान ने कहा। ठीक है, वो चीफ वाली बात का क्या हुआ? सदीकी ने कहा। वो काम हो गया है, इजाजत मिल गई है। उसने कहा है कि जिसका हक है उसे ही मिलना चाहिए। इमरान ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। ओके। दूसरी तरफ से सदीकी ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रख लिया। तो मैं तुम्हें 200-400 देता हूँ। क्यों? फयाज ने उसके रिसीवर रखते ही घुराते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें बता देता कि तुम मुझे कितनी भारी रकमों के चेक देते हो। जानते हो कौन लोग हैं वो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन है? फयाज ने चौंक कर कहा। स्पेशल फोर्स के लोग हैं। उनका ताल्लुक बराह रास्त सदर मुमलिकत से है। वो अगर सदर मुमलिकत को रिपोर्ट दे दें कि फयाज इमरान को इतनी रकमें देता है तो जानते हो फिर क्या होगा? इमरान ने कहा। ओह, फिर तो तुमने ठीक किया है। तुम वाकई मेरे दोस्त हो, मेरे खैर ख्वाह। वाकई मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें 200-400 देता हूँ अपनी तनख्वाह में से, मगर स्पेशल फोर्स केस का खुद क्रेडिट क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे हवाले क्यों कर देती है? फयाज ने कहा। इस पापी पेट के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं सुपर फयाज। ये तो मुझे मालूम है कि मैंने ये क्रेडिट तुम्हें दिलवाने के लिए उन लोगों को कितनी मिन्नतें की हैं और उनके क्या क्या काम किए हैं। तुमने सुना नहीं, वो पूछ रहे थे कि उनके काम का क्या हुआ, और मैंने उन्हें बताया कि इजाजत मिल गई है। इमरान ने कहा। किस बात की इजाजत, और किसने देनी थी? फयाज ने पूछा। उन चारों की तरक्कियां रुकी हुई थी, क्योंकि काम तो वो करते हैं और क्रेडिट मैं उनसे छीन कर तुम्हें दिलवा देता हूँ, और सदर मुमलिकत उन पर चढ़ाई कर देते हैं कि वो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। इसलिए सदर मुमलिकत ने कहा था कि स्पेशल फोर्स ही तोड़ दी जाए। चूंकि
اس کی رپورٹ تیار کرنا سر سلطان کے ذمہ لگائی گئی تھی، اس لیے مجھے سر سلطان کی منت کرنی پڑی۔ لیکن سر سلطان کو تو تم جانتے ہو، ڈیڈی کے قبیلے کے بزرگ ہیں، اصول کی گردان کرتے رہتے ہیں، اس لیے آنٹی سے کہنا پڑا اور پھر سر سلطان قابو میں آئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت دی کہ 1 سال اور اسپیشل فورس کام کرتی رہے۔ اسی اجازت کی بات ہو رہی تھی، عمران نے کہا تو فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، ایک آدمی کو تمہارے پاس امانت کے طور پر پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تم نے مجھے سپر فیاض کے آفس میں فون کرنا ہے۔ یہ سپر فیاض کی امانت ہے تاکہ سپر فیاض یہ امانت تم سے وصول کر لے۔ عمران نے کہا یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور اسے فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو فائل، اس میں ان تمام لوگوں کے نام پتے درج ہیں جو اس پریتم داس نے خریدے ہیں۔ ان سب کو تم نے فوری طور پر گرفتار کرنا ہے۔ عمران نے کہا تو فیاض نے جلدی سے فائل جھپٹ لی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسرت کا آبشار سا بہنے لگا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا چمک سی آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی اور اسے جلدی دیکھنے لگا۔ اوہ یہ تو واقعی انتہائی اہم ثبوت ہیں۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں ابھی کاروائی شروع کرتا ہوں۔ فیاض نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 1 منٹ، اس قدر جلدی نہ کرو ورنہ ٹریپ ہو جاؤ گے۔ پہلے اس پریتم داس کو برآمد کرو، اس کے بعد اس سے فائل برآمد ہوگی اور پھر اس فائل کے تحت باقی کاروائی ہوگی، ورنہ ڈیڈی بہرحال اتنے عقل مند تو ہیں کہ وہ فوراً ساری صورتحال بھانپ جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ واقعی تم نے ٹھیک کہا ہے، مگر کہاں ہے وہ پریتم داس، کہاں ہے؟ فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ابھی جوزف کا فون آئے گا، پھر تم جا کر پریتم داس کو اپنی تحویل میں لے لینا، گرفتاری جہاں کی جی چاہے ڈال دینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یہ تو واقعی بڑا مسئلہ ہے، کہاں سے برآمدگی ظاہر کروں؟ تمہارے ڈیڈی تو بال کی کھال اتارنے لگ جاتے ہیں۔ فیاض نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا اپنے گھر سے برآمدگی دکھا دینا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے گھر سے؟ فیاض نے بات کرتے کرتے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا پہلے تو شاید وہ روا روی میں بات کر گیا، لیکن پھر اسے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ اس نے کیا بات کر دی ہے۔ چلو اپنے نا سے ہی، سلمہ بھابھی کے گھر سے ہی صحیح۔ عمران نے کہا تو فیاض نے بھی اختیار ہون بھیج لیے۔ تمہارے فلیٹ سے برآمد نہ کر لوں اسے، اور ساتھ ہی تمہیں اور سلیمان دونوں کو بھی ہتھکڑیاں ڈال دوں، بولو؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ ارے کمال ہے، کب سے عقل مند ہو گئے ہو؟ فلیٹ تو تمہارا اپنا ہے اور اسے تم ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ ڈیڈی میری بات مانے یا نہ مانے، سلیمان کی بات فوراً مان جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو، جلدی بتاؤ کہ کہاں سے برآمد کروں اسے، اور پھر وہ مجرم جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا وہ کہاں ہیں، کون ہیں؟ فیاض نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا یعنی ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کرنے والا کافرستانی تمہاری نظروں میں صرف نام کا ہی نہیں بلکہ حقیقتاً معصوم ہے، اور اسے پکڑنے والے مجرم ہیں، کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ عمران نے غصے لہجے میں کہا او میرا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب ہے کہ آخری رپورٹ کس طرح تیار ہوگی؟ وہ اصل مسئلہ تمہارے ڈیڈی ہے، رپورٹ کی ایک ایک لفظ پر اس طرح بحث کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا وکیل بھی بحث نہ کر سکے۔ ان کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور وہ رپورٹ میں سے اصلیت کھرچ کر مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ فیاض نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا انہوں نے اوپر اعلیٰ حکام کو رپورٹ دینی ہوتی ہے اور انہیں تمہاری عقل مندی اور کارکردگی کا بھی پوری طرح علم ہے۔ عمران نے کہا تو فیاض نے بھی اختیار ہون بھیج لیے، البتہ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات پوری طرح نمایاں تھے۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ لکھ دینا کہ اسے اسپیشل فورس نے گرفتار کیا تھا، پھر اس کی رہائش گاہ کے خفیہ سیف سے یہ فائل ملی۔ اس کے بعد درمیان میں علی عمران کود پڑا اور اس نے مجرم فائل میرے ہاتھوں انتہائی قلیل معاوضے میں فروخت کر دیا۔ باقی کاروائی میں نے کر ڈالی اور رپورٹ ختم۔ عمران نے کہا پھر وہی بکواس، سیدھی طرح بتاؤ کہ اس گرفتاری کیسے اور کہاں پہ ڈالوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے
तो तुम्हारे डैडी ने मुझे ये फाइल दी थी। उन्होंने तो मर कर भी यकीन नहीं करना कि मैंने दफ्तर में बैठे बैठे सब कुछ कर लिया है। फिर उन्हें लामहारा तुम्हारी मेरे ऑफिस में मौजूदगी की इत्तला भी मिल जाएगी, फयाज ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी और फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फयाज बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। फयाज ने आदत के मुताबिक अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। फिर उसने जल्दी से रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ का फोन है, फयाज ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, इमरान ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, आदमी पहुंच गया है। दूसरी तरफ से जोसेफ ने मुख्तसर सी बात करते हुए कहा। उसने सदीकी वगैरह का नाम ना लिया था, क्योंकि इमरान ने पहले फोन करते हुए चूंकि सदीकी का नाम ना लिया था, इसलिए जोसेफ ने भी एहतियात बरती थी। ठीक है, जब फयाज आए तो इस आदमी को बेहोशी के आलम में इसके हवाले कर देना, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख लिया। हाँ तो फिर डिलीवरी लेनी है कि नहीं, बोलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं क्या करूं, कहाँ से इसकी बरामदगी डालूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, फयाज ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। हाँ तो फिर डिलीवरी लेनी है या नहीं, बोलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं क्या करूं, कहाँ से उसकी बरामदगी डालूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, फयाज ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। अगर 1 लाख और लिख दो तो ये मसला भी हल हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसने भी इख्तियार अपना जिस्म कुर्सी समेत झटके से पीछे किया और हवा में उड़ता हुआ पेपर वेट उसके सर के करीब से गुजर कर एक धमाके से दीवार से जा टकराया। ये पेपर वेट फयाज ने मारा था। तुम कमीने, ब्लैकमेलर, फिर चेक, फिर रकम, तुम दोस्त नहीं, दोस्ती के पर्दे में मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, कहाँ से लाऊं मैं इतनी रकम, फयाज ने यह लख्त फट पड़ने वाले लहजे में कहा। और इमरान उसकी हालत देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फयाज वाकई झिलाहट के अरूज पर पहुंचकर अपने हवास खो बैठा था। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें, मैंने तो खाली चेक की बात की थी, रकम भरने की बात तो ना की थी, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया है तो ऐसे ही सही, अब भुगतो, ये लो अपना चेक और लाओ मुझे दो मेरी फाइल, तुम जानो और डैडी जाने, इमरान ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। और जेब से चेक निकाल कर उसने फयाज के सामने फेंक दिया। ये लो फाइल, ले जाओ इसे, और ये चेक भी ले जाओ, बस आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, बस आज मैं खुदकुशी कर लूंगा, आज ही क्या अभी और इसी वक्त करूंगा। फयाज ने मेज पर पड़ी हुई फाइल और चेक दोनों उठाकर इमरान के सामने फेंकते हुए चीख कर कहा। और फिर उसने बिजली की सी तेजी से मेज की दराज खोली और उसमें से रिवॉल्वर निकाल लिया। मगर दूसरे लम्हे इमरान का हाथ हरकत में आया और रिवॉल्वर फयाज के हाथ से निकलकर इमरान के हाथ में पहुंच गया। दो मुझे, मैं अभी खुदकुशी करता, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। फयाज वाकई नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तुम्हें खुदकुशी करने की क्या जरूरत है, आखिर दोस्त कब काम आएंगे, मैं गोली चला देता हूँ, यकीन करो मेरा निशाना खता नहीं करेगा, और गोली ठीक दिल में उतर जाएगी और तकलीफ भी ज्यादा नहीं होगी, और तुम इत्मीनान से सरमा भाभी को, बेवा और बच्चों को यतीम करके कब्र में पहुंच जाओगे, मुनकिर नकीर के सवालात के जवाब देने, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। और रिवॉल्वर का रुख फयाज के सीने की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर यकलख बेपनाह सफाकी उभर आई थी। क्या वाकई तुम मुझे गोली मार दोगे, क्या वाकई? फयाज की हालत तेजी से बदलने लगी थी। बिल्कुल मार दूंगा, खुदकुशी तो हराम है और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त हराम मौत मरे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फयाज भी इख्तियार हंस पड़ा। वाह तुम्हारी दोस्ती, लाओ मुझे दो रिवॉल्वर, फयाज ने हंसते हुए कहा। और इमरान ने भी इख्तियार एक तवील सांस ली, क्योंकि फयाज की जहनी रूह पलट चुकी थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन के दौरे से बाहर आ गया था। और यही इमरान चाहता था, वरना उसे मालूम था कि ये दौरा पड़ने के बाद
बढ़ता ही जाता है और नतीजा वाकई फयाज की मौत की सूरत में भी निकल सकता था। इसलिए उसने ये सब कुछ किया था ताकि फयाज की ज़हनी रूह खुद ब खुद बदल जाए। अब तुम इंसान के जामे में आ गए हो, ये लो रिवॉल्वर, इमरान ने कहा और रिवॉल्वर फयाज की तरफ बढ़ा दिया। तुम इन्हीं बातों से मुझे पागल कर देते हो, फयाज ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा और रिवॉल्वर लेकर वापस मेज के दराज में डाल दिया। ये लो अपना चेक, जिसकी खातिर तुम मरने चले थे। इमरान ने चेक वापस उठाया और उसके पुर्जे करके साथ ही रद्दी की टोकरी में डाल दिए। ये तुमने क्या किया? मेरा मतलब ये ना था, वो तो बस न जाने क्यों मेरा दिमाग घूम गया था, फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो, इस फाइल में मौजूद किसी पते पर रेड करो, वहां से मतलूबा आदमी पकड़ो और साथ ही ये लिख देना कि प्रीतमदास में वहीं छुपा हुआ था और तुमने उसे बरामद कर लिया है। ये फाइल भी बेशक वहीं से बरामद कर लेना और बाकी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। इस तरह केस मुकम्मल हो जाएगा। खुदा हाफिज, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए संजीदा लहजे में कहा। अरे रुक जाओ प्लीज, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम सारी चेकबुक ले लो, लेकिन इस तरह नाराज होकर मत जाओ प्लीज इमरान। फयाज ने जल्दी से उठकर मेज की दूसरी तरफ घूमकर इमरान के सामने आते हुए कहा, मैं तो कमीना हूँ, ब्लैकमेलर हूँ। फिर? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। मैं खुद कमीना और खुद ब्लैकमेलर हूँ, बल्कि मैं महा कमीना हूँ, बिल्कुल कमीना हूँ, फयाज ने कहा और इमरान भी अख्तियार हंस पड़ा। अब क्या किया जाए, अब तुम्हें दोस्त जो कह बैठा हूँ तो फिर दोस्ती तो निभानी ही पड़ती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान के मुस्कुराते ही फयाज का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। वो बजाय वापस अपनी कुर्सी की तरफ आने के तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंच कर वो बेख्तियार ठटक कर रुका और फिर तेजी से वापस मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ आया। कुर्सी पर बैठकर उसने जल्दी से मेज पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। यस सर, बाहर मौजूद चपरासी ने जल्दी से अंदर आकर सलाम करते हुए कहा। मशरूब की 3 बोतलें ले आओ, फयाज ने कहा। 3? मगर? चपरासी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। एक तुम पी लेना, जाओ जल्दी, फयाज ने कहा। चपरासी के चेहरे पर यकलख्त शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। मगर मैं? चपरासी ने हैरत की शिद्दत से बौखलाए हुए लहजे में कहा। जाओ और जैसे साहब कह रहे हैं वैसे करो, साहब बहुत रहमदिल और सखी आदमी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो चपरासी तेजी से मुड़ा और फिर दरवाजा खोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। लो अब तो खुश हो, अब तो मैंने चपरासी को भी बोतल पिला दी है, अब तो नाराज नहीं हो, फयाज ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, तो ये मेहरबानी तुमने मेरी वजह से की है, चपरासी तुम्हारा है और एहसान मुझ पर कर रहे हो, इमरान ने हंसते हुए कहा तो फयाज ने भी बेख्तियार दांत निकाल लिए। उसी लम्हे चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथों में मशरूब की एक एक बोतल थी, जब उसने लाकर इमरान और फयाज के सामने रख दी। तुम्हारी बोतल कहाँ है, इमरान ने पूछा। जी वो बाहर मौजूद है, मैं बाहर पी लूंगा। शुक्रिया सर, चपरासी ने मुस्कुराते भरे लहजे में कहा और फिर तेजी से मुड़ गया। देखा, गरीब लोग कितनी मामूली सी बातों पर खुश हो जाते हैं, एक बोतल से उसकी बाँछें खिल पड़ी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब लोग सर पर भी जल्दी चढ़ जाते हैं, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे सर पर चढ़कर गरीब ने फिसलना ही है, और क्या करना है, इमरान ने हंसते हुए कहा तो फयाज में इख्तियार झींक गया। ओके, अब मुझे इजाजत, अब तमाम कार्रवाई तो खुद कर लोगे ना, इमरान ने उठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल कर लूंगा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, फयाज ने मुस्कुराते भरे लहजे में कहा। लेकिन अगर जोसेफ ने प्रीतमदास को तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दिया तो फिर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो क्यों इनकार करेगा जब तुमने उसे कह दिया है, फयाज ने चौंक कर कहा। अब तुम्हें क्या मालूम कि मैंने जोसेफ को तुमसे मिलने वाला चेक देने का वादा किया था, और जब उसे चेक नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो इनकार कर दे, और तुमने चेक फटने पर अपने चपरासी को सिर्फ एक बोतल पिलाकर अपने लिहाज से हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
ارے خدا خدا کر کے تو رقم بچی تھی، میں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، مگر تم۔ بہرحال ٹھیک ہے، فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے چیک بک نکال لی۔ بے شک مشروب کی بوتل کی رقم کاٹ لینا، عمران نے کہا تو فیاض بے اختیار پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ گھنے درختوں سے بھرے ہوئے جزیرے کے درمیان میں لکڑی کے بنے ہوئے ایک بڑے سے کیبن میں مادام شیلا ایک میز کے پیچھے کرسی پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی جس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی اسکرین تھی جو روشن تھی اور اس پر سمندر کا منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ باقی مشین پر بے شمار چھوٹے بڑے رنگ برنگے بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ کیبن کی ایک دیوار کے ساتھ ایک دیو ہیکل مشین کھڑی تھی جس کے سامنے ایک آدمی اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس مشین میں کافی بڑی اسکرین تھی جس میں 4 خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں سمندر کا ہی منظر نظر آ رہا تھا، لیکن ہر منظر دوسرے سے علیحدہ تھا۔ اس بڑی مشین میں بھی بے شمار بلب جل بجھ رہے تھے۔ کہیں چیف باس کا آئیڈیا غلط ہی نہ نکلے۔ مادام شیلا نے مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مادام، آج ہمیں 2 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ اس آدمی نے گھومنے والی اسٹول کو گھما کر اپنا رخ مادام کی طرف کرتے ہوئے کہا، وہ سکدیو تو مجھے ان لوگوں سے اس طرح ڈرا رہا تھا جیسے وہ لوگ مافوق الفطرت ہوں۔ مادام شیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بعض لوگ فطری طور پر ہی جلد ہی دوسروں سے مرغوب ہو جاتے ہیں مادام، سکدیو بھی مجھے ایسے ہی لوگوں میں سے لگتا ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور مادام شیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے براہ راست جزیرے پر پہنچ جائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس آدمی نے کہا تو مادام شیلا بے اختیار ہنس پڑی، اب تمہارا شمار بھی مجھے سکدیو ٹائپ کے آدمیوں میں کرنا پڑے گا۔ رام لال، تمہارا کیا خیال ہے کہ بٹام جزیرے پر حفاظت کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اور جس کا جی چاہے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا، اور سردار سنگھ وہاں کیا مکھیاں مارنے کے لیے موجود ہے؟ مادام شیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر مادام ہماری کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے بیرونی طور پر حفاظت کرنی ہے اور یہ حفاظت ظاہر ہے سمندر کے راستے ہی ہو سکتی ہے۔ آسمان سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو بٹام جزیرے پر اس سلسلے میں باقاعدہ حفاظتی انتظامات موجود ہیں، ایئر چیک پوسٹ بھی ہے، ہیلی کاپٹر کو دور سے ہی ہٹ کر دینے والے میزائل بھی۔ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں کہ وہ لوگ لانچوں کے ذریعے رات کی تاریکی میں بٹام جزیرے پر نہ پہنچ جائیں۔ مادام شیلا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر موجود مشین کے زیریں حصے سے کلخت سیٹی کی تیز آواز سنائی دینے لگی اور رام لال اور مادام شیلا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ہیڈ کوارٹر سے کال ہے مادام، رام لال نے مشین کے ایک ڈائل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مادام شیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود مشین کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف باس کالنگ، اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی چیف باس کی آواز سنائی دی، یس باس، شیلا بول رہی ہوں، اوور۔ مادام شیلا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم نے چیکنگ سیٹ اپ مکمل کر لیا ہے یا نہیں، اوور۔ چیف باس نے پوچھا، یس باس، میں نے بٹام اور وشاکو دونوں جزیروں کے گرد 20 کلومیٹر کے فاصلے تک الارمنگ ریز کا سرکل نصب کر دیا ہے اور ہم اس پر 24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے ہمیں فوراً اطلاع مل جائے گی اور پھر ان کا خاتمہ آسانی سے اور یقینی طور پر ہو جائے گا، اوور۔ مادام شیلا نے بڑے بات ماد لہجے میں کہا، پاکیشیا سے ہمیں حتمی اطلاع مل چکی ہے، وہاں کا سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے۔ گوئی سیٹ اپ کے خاتمے کا کریڈٹ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے جس تیزی سے کارروائی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اسپیشل فورس یا سیکرٹ سروس نے باقاعدہ کارروائی مکمل کر کے دی ہے۔ ویسے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس سیٹ اپ کے خاتمے سے قبل پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا آدمی علی عمران بھی سپرنٹینڈنٹ کے پیاس
کے آفس میں موجود رہا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اس سیٹ اپ کے پیچھے صرف سینٹرل انٹیلیجنس ہی نہیں بلکہ اسپیشل فورس یا سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے۔ اور چونکہ پریتم داس کو بٹام جزیرے کے متعلق بھی معلوم تھا اور وہاں چھاپی جانے والی جعلی کرنسی کے بارے میں بھی مکمل اطلاعات تھیں، اس طرح جانو بھی یہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے یقیناً یہ لوگ اب بٹام جزیرے پر حملہ کریں گے۔ میری خواہش تو تھی کہ وہاں موجود تمام جعلی کرنسی کو کافستان میں کسی جگہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن جب میں نے کافستان کے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اس کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق اگر یہ جعلی کرنسی کافستان کے اندر سے پکڑی گئی تو پھر بین الاقوامی سطح پر کافستان کی شدید بدنامی ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ البتہ اعلیٰ حکام نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ پاکیشیا میں ان کے ایجنٹ اس عمران کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر وہ ٹیم لے کر وہاں سے چلا تو ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے باوجود تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں باس، وہ کسی صورت میں بھی یہاں تک زندہ سلامت نہیں پہنچ سکتے۔ اوور، مادام شائلہ نے کہا۔ میں نے سردار سنگھ کو بھی الرٹ کر دیا ہے تاکہ اگر وہ لوگ فضا سے جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں ہی ہٹ کر دے۔ اس کے باوجود تم بھی پوری طرح ہوشیار رہنا۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ یس باس، اوور، مادام شائلہ نے کہا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ کاش یہ لوگ جلد آ جائیں، اب تو میرے دل میں اس عمران سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، مادام شائلہ نے رام لال سے کہا۔ کاش یہ لوگ جلد آ جائیں، اب تو میرے دل میں اس عمران سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، مادام شائلہ نے رام لال سے مخاطب ہو کر کہا، اور رام لال بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک مشین سے سائرن بجنے کی تیز آواز سنائی دینے لگی تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ رام لال نے اسٹول سے اٹھ کر تیزی سے اس ویوہیکل مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ مادام شائلہ کی نظریں اپنے سامنے موجود اسکرین پر جمی ہوئی تھیں جس پر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ سائرن کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور چند لمحوں بعد ایک منظر اسکرین پر ساخت ہو گیا۔ منظر میں ماہی گیروں کی ایک بڑی سی لانچ تیزی سے شمال مغرب کی طرف سے وشاکو جزیرے کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو ماہی گیروں کی کشتی ہے مادام، رام لال نے کہا۔ ان کو کلوز اپ میں لے آؤ، انہوں نے ابھی آؤٹر ریز لائن کراس کرنی ہے، جلدی کرو، مادام شائلہ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، رام لال نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر نظر آنے والی چھوٹی سی کشتی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد پوری اسکرین پر کشتی ہی نظر آ رہی تھی اور پھر کشتی غائب ہو گئی اور اس میں سوار افراد واضح طور پر نظر آنے لگ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی اور وہ سب ماہی گیر ہی تھے۔ کشتی میں جال اور ماہی گیروں کا سامان پڑا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماہی گیر ہیں، لیکن انہیں موت کی صرف لے آئی ہے، اب یہ بچ نہ سکیں گے، مادام شائلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس مادام، ریڈ ریس سرکل سے ٹکراتے ہی ان کی کشتی کے پر خدشے ہو جائیں گے، رام لال کی آواز سنائی دی۔ کلوز اپ ختم کرو، مادام شائلہ نے کہا تو اسکرین پر منظر تیزی سے پھیلنے لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد سمندر میں دوڑتی ہوئی لانچ نظر آنے لگ گئی۔ چیک کرو یہ ریڈ ریس سرکل سے کتنے فاصلے پر ہیں، مادام شائلہ نے کہا۔ صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مادام، رام لال کی آواز سنائی دی اور مادام شائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کشتی اب نقطے کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی اور پھر اچانک مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی لانچ فضا میں اچھلی اور پھر اس کے ٹکڑے بکھرتے صاف دکھائی دیے۔ اب منظر کلوز اپ کرو تاکہ ان کی لاشیں دیکھ لی جائیں، مادام نے کہا تو اسکرین پر تیزی سے آگے کی طرف آتا دکھائی دینے لگا منظر، اور چند لمحوں بعد سمندر میں کشتی، جال اور ماہی گیروں دوسرے سامان
टुकड़े इधर उधर तैरते हुए दिखाई देने लगे, लेकिन लाश या इंसानी जिस्म का कोई टुकड़ा उनमें शामिल ना था। ये तो सिर्फ कश्ती, जाल और दूसरे सामान के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इंसानी जिस्म का तो कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा। मादाम शैला ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो डूब गए होंगे, रामलाल ने कहा। अहमक तो नहीं हो गए हो? लाशें कैसे डूब सकती हैं? मादाम शैला ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर इनकी लाशों के टुकड़े अब तक बहते हुए दूर निकल गए होंगे, और क्या कहा जा सकता है। कश्ती की इस हालत के बाद उनके जिंदा बच जाने का तो बहरहाल कोई चांस बाकी रह ही नहीं जाता। रामलाल ने जवाब दिया। 3 एक्सरेज फायर करके चेक करो, जल्दी करो, इन्हें छठी ही खतरे का सायरन बजा रही है, मादाम शैला ने कहा। यस मादाम, रामलाल ने कहा, और चंद लम्हों बाद समंदर पर सुर्ख रंग की लहरों का जाल सा फैलता हुआ नजर आने लगा, और इसके साथ ही मशीन में से टून टून की आवाजें सुनाई देने लगी। ओ ये जिंदा लोग हैं। 3 एक्सरेज इनसे टकरा कर कौशन दे रही है, मादाम शैला ने चीखते हुए कहा। यस मादाम, हैरत है कि कश्ती तबाह होने के बावजूद ये कैसे जिंदा बच गए। रामलाल की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। समंदर के अंदर गहराई में चेक करो, जल्दी करो, मादाम ने चीखते हुए कहा। यस मादाम, रामलाल ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे बड़ी मशीन में धमाका सा हुआ, और इसके साथ ही मशीन के सारे बल्ब ना सिर्फ बुझ गए बल्कि स्क्रीन भी तारीक हो गई, और यही हाल मादाम के सामने पड़ी हुई मशीन का हुआ। ये क्या हो गया है? ये तो रेड रेस का सर्किट ही खत्म हो गया है, अलार्मिंग रेस भी खत्म हो गई, ये तो सारा सेटअप ही खत्म हो गया। ये क्या हुआ? मादाम शैला ने हालत के बल चीखते हुए कहा। मादाम, मेरा ख्याल है कि ये लोग माहीगीर नहीं थे, ये दुश्मन थे, और इन्हें हमारे इस सेटअप का पहले से इल्म था, और वो इसके खिलाफ बाकायदा तैयार होकर आए थे, रामलाल ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? मादाम शैला ने कहा। यहाँ जजीरे पर हमारे आदमी मौजूद हैं, अगर ये लोग आए तो हम आसानी से इनको हलाक कर देंगे, और अगर ये यहाँ आने के बजाय बराह रास्त बटाम जजीरे पर गए तो आप सरदार सिंह को अलर्ट कर दें, रामलाल ने कहा। नहीं, हम इन्हें हलाक करने के बाद ही सरदार सिंह को इनके मुतालिक बताएंगे, वरना हमारे ग्रुप को नाकाम समझा जाएगा, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जाकर साथियों को अलर्ट करो और जजीरे के चारों तरफ फैल जाओ, और पूरी तरह होशियार रहो, मादाम शैला ने कहा। लेकिन मादाम, अगर वो लोग बराह रास्त बटाम पहुंच गए तो फिर? रामलाल ने कहा। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, मादाम शैला ने सख्त लहजे में कहा, और रामलाल सर हिलाता हुआ कैबिन से निकल गया। तेज रफ्तार लॉन्च समंदर की सतह पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। लॉन्च में इमरान के साथ सिद्दीकी, चौहान, खावर और नुमानी मौजूद थे। उन सबके जिस्मों पर माहीगीरों जैसे लिबास थे। लॉन्च में भी माहीगीरों के मखसूस जाल और दूसरा सामान पड़ा हुआ था। लॉन्च को खावर चला रहा था, जबकि इमरान और दूसरे साथी लॉन्च में बैठे हुए थे। इमरान के सामने कश्ती के पैंदे में एक छोटी सी सुर्ख रंग की धात से बनी हुई मशीन रखी हुई थी, जिसका एरियल बाहर को निकला हुआ था। वो भी बैनुल-अक़वामी समंदर में सफर कर रहे थे। पाकीशिया से रवाना होकर वो पहले बैनुल-अक़वामी समंदर में दाखिल हुए थे, और फिर वहां से एक लंबा चक्कर काट कर वो काफिलिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ने लगे थे। इमरान ने पाकीशिया से रवानगी से पहले बाकायदा नक्शा देखकर रूट का तयन कर लिया था। इसके साथ साथ उसने ऐसी मशीनरी भी कश्ती में रख ली थी जिससे इस बटाम जजीरे के गिर्द अगर कोई साइंसी हिफाजी इंतजाम किया गया हो तो इसे पहले से ही चेक कर दिया जाए और उसका तोड़ भी कर लिया जाए। सुर्ख रंग की मशीन समंदर के अंदर गहराई से लेकर सतह समंदर से कई फुट ऊपर तक हर किस्म की रेस की निशानदेही काफी फासले से कर रही थी। इमरान साहब,
اگر ہم پاکیشا سے پہلے کافرستان جاتے اور وہاں سے اس جزیرے پر جاتے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ آسانی رہتی، صدیقی نے کہا۔ ان لوگوں کو لا محالہ اپنے آدمیوں کی گرفتاری کا علم ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ان کے سیٹ اپ کا خاتمہ کرنے والے اب جعلی کرنسی کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جعلی کرنسی کے اسٹاک کو فوری طور پر وہاں سے شفٹ کر دیا ہو، صدیقی نے کہا۔ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اس کا علم آگے جا کر ہو جائے گا۔ اگر تو جزیروں پر حفاظتی انتظامات ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اسٹاک وہاں موجود ہے، اور اگر نہ ہوا تو لازماً جزیرے خالی ہوں گے۔ اس کے بعد ہم کافرستان میں اسے تلاش کریں گے، عمران نے جواب دیا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، اگر ہم ہیلی کاپٹر پر پہلے اس بٹان جزیرے کے قریبی جزیرے پہنچ جاتے اور پھر وہاں سے بٹان جزیرے پر جاتے تو زیادہ آسانی نہ ہو جاتی، چوہان نے کہا۔ ہیلی کاپٹر دور سے چیک ہو سکتا ہے، اسے دور سے ہی فضا میں ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے خلاف جعلی کرنسی کا اتنا بڑا منصوبہ بنانے والے لوگ عام مجرم نہیں ہو سکتے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی اچانک مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اوہ خاور، لانچ کی رفتار ہلکی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو تیزی سے دوڑتی ہوئی لانچ کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی رفتار تیزی سے کم ہوتی چلی گئی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس مشین پر موجود 2 بٹن یکے بعد دیگر پریس کیے تو مشین پر موجود ڈائلوں پر سینا تیزی سے حرکت کرنے لگ گئی۔ سیڑھی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، الارمنگ سسٹم اور ریڈ ریس کا سرکل۔ حیرت ہے اس قدر جدید انتظامات، عمران نے ڈائلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا۔ جزیرے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر الارمنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے، اور ہماری کشتی اس سرکٹ کو کاٹ کر آگے بڑھی ہے، اس لیے لامحالہ وہاں بھی الارم بج رہا ہوگا، اور یہاں بھی مشین نے سیٹی بجا کر ہمیں اطلاع دے دی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مشین یہ بھی بتا رہی ہے کہ جزیرے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ریڈ ریس کا سرکٹ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی ہماری کشتی اس سے ٹکرائے گی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اور ان ریس کا مرکز مشاکو جزیرہ ہے، بٹام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حفاظتی انتظامات کے لیے مشاکو جزیرے کا انتخاب کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ صدیقی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ خاور، تم کشتی کی رفتار اور بھی کم کر دو، لیکن اسے رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر اسکرین پر ہمیں چیک کیا جا رہا ہو تو وہ لوگ اسے رکتا دیکھ کر چونک نہ پڑیں، اور پھر کشتی کے فرش پر لیٹ کر ماہی گیروں کے لباس اتار دو اور جال کے نیچے موجود غوطہ خوری کے لباس کے ساتھ مخصوص جوتے پہن لو، اور سر پر ہیلمٹ فٹ کر کے خاموشی سے ایک ایک کر کے سمندر میں اتر جاؤ، لیکن آگے نہیں بڑھنا، سب سے آخر میں نیچے اتروں گا، اور پھر ہم اکٹھے ہی آگے بڑھیں گے، عمران نے کہا۔ تو سب تیزی سے اس کی ہدایات کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ وہ سب ایک ایک کر کے غوطہ خوری کے لباس میں کشتی کے کنارے سے جھک کر سمندر میں اترتے چلے گئے۔ آخر میں عمران اور خاور رہ گئی۔ چلو تم تیار ہو کر سمندر میں اتر جاؤ، میں اس دوران اس کو فکس کر کے اس کی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں، عمران نے خاور سے کہا۔ تو خاور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، اور پھر کشتی کے اندر لیٹ کر اس نے ماہی گیری کا لباس اتارا، اور پھر مخصوص جوتے، غوطہ خوری کا لباس اور ہیلمٹ پہن کر وہ آہستگی سے سمندر میں اتر گیا۔ تو عمران نے لانچ کو فکس کر دیا تاکہ وہ سیدھی چلتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی سپیڈ بھی تیز کر دی، اور پھر وہ بھی لباس وغیرہ تبدیل کر کے سمندر میں اتر گیا۔ لانچ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سر پانی سے باہر نکالے ہوئے تھے، جبکہ ان کے جسم پانی کے اندر تھے۔ لانچ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی انہوں نے کشتی کو ایک دھماکے سے فضا میں اچھلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھیلتے چلے گئے۔
کشتی میں موجود سامان بھی سمندر میں پھیل گیا تھا۔ ریڈ ریز سمندر کے اندر تھوڑی سی گہرائی تک ہوتی ہے اور اسی طرح 6-7 فٹ تک سطح سمندر سے اوپر تک موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے گہرے گوتے لگاؤ اور نیچے سے اسے کراس کرو۔ سرخ رنگ کی ایک لائن اس کی نشانی ہے۔ عمران نے ہیلمٹ میں موجود ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگا دیا۔ اس کے پیچھے دوسرے ساتھی بھی تیزی سے غوطہ لگا گئے اور ابھی وہ مطلوبہ گہرائی تک پہنچے ہی نہ تھے کہ اچانک سمندر کی سطح سے تیرتی ہوئی سرخ رنگ کی لہریں پورے سمندر میں پھیلتی چلی گئی اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں سے ٹکرائی، لیکن ان کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ یہ کیسے ریز ہے عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی۔ یہ چیکنگ ریز ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب خاصی گہرائی میں پہنچ کر آگے بڑھنے لگے۔ چیکنگ ریز اس دوران غائب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اوپر سرخ رنگ کی لکیر سمندر کو کراس کرتی ہوئی دکھائی دی تو وہ سمجھ گئے کہ ریڈ ریز کو کراس کر رہے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران آگے بڑھتے ہوئے رک گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پشت پر بندھے ہوئے تھیلے کی سائڈ زپ کھولی اور اندر سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا قلم نکال لیا۔ اس کا ایک حصہ پینسل کی نوک جیسا تھا جبکہ دوسرا حصہ چپٹا تھا۔ عمران اوپر کو اٹھتا چلا گیا اور پھر اس سرخ رنگ کے قریب جا کر اس نے نوک والا حصہ ریڈ ریز سرکل کی لائن کی طرف کیا اور چپٹے حصے کو انگوٹھے سے دبا دیا۔ نوک سے زرد رنگ کی شعاع نکلی اور پھر یہ شعاع جیسے ہی ریڈ ریز سرکل کی لائن سے ٹکرائی پانی میں تھر تھراہٹ سی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سرخ لائن غائب ہو گئی۔ یہ لائن کہاں غائب ہوگی عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ریڈ ریز کا سرکٹ بریک کر دیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو سکتا تھا تو پھر کشتی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ریڈ ریز مختلف طاقتوں کی ہوتی ہیں، اس لیے ضروری نہ تھا کہ یہ سرکٹ بریکر کام لے جاتا، اس لیے میں نے یہ لائن کراس کرنے کے بعد اسے استعمال کیا۔ اگر ریڈ ریز زیادہ طاقتور ہوتی تو پھر یہ بریک نہ ہوتی اور ہم کشتی کے ساتھ ختم ہو جاتے، عمران نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ وہ لوگ کو سرکٹ بریک ہوتے ہی بہرحال ہماری طرف سے ہوشیار ہو گئے ہوں گے، صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی طرح سمندر میں تیرتے ہوئے بجائے وشاکو جزیرے پر جانے کے بٹام جزیرے پر براہ راست جانا چاہیے، چوہان کی آواز سنائی دی۔ وہ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ ان سب چیکنگ ریز کا مرکز وشاکو جزیرہ ہے، اس لیے لامحالہ بٹام جزیرے پر اس قدر انتظامات نہیں ہوں گے، چوہان نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بٹام جزیرے پر علیحدہ سے خصوصی انتظامات کر رکھے ہوں، ایسی صورت میں ہم دونوں طرف سے پھنس جائیں گے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے وشاکو جزیرے پر قبضہ کریں اور پھر وہاں سے بٹام جزیرے پر قبضے کی کارروائی کریں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس جزیرے پر یقیناً مسلح افراد موجود ہوں گے اور جس طرح ہمیں چیک کیا جا رہا ہے وہ لازماً ہماری طرف سے پوری طرح ہوشیار ہوں گے، صدیقی نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور میری پشت پر موجود تھیلے میں ایسی گن موجود ہے جس میں انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس موجود ہے۔ پہلے اس جزیرے پر گیس فائر کریں گے اور پھر اوپر جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ پھر تو ٹھیک ہے، ویری گڈ عمران صاحب، آپ کی پیش بدی کا بھی جواب نہیں۔ یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہ آئی تھی کہ اس طرح بھی اس جزیرے پر آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے، صدیقی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تم 4 سٹارز کے چیف ہو اور ایسے آئیڈیے چیف کے ذہن میں نہیں آیا کرتے، عمران نے جواب دیا اور پھر اس کے کانوں میں سب کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ مسلسل آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، چونکہ ان کے سروں پر موجود ہیلمٹ میں سمندر کے پانی سے آکسیجن کشید کرنے کا آٹومیٹک سسٹم موجود تھا، اس لیے وہ بغیر کسی پریشانی کے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے جزیرہ نظر آنے لگ گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔
آپ سب نیچے پانی میں ہی رہیں گے، میں اوپر جاؤں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اوپر سطح کی طرف اٹھنے لگا۔ اس نے جزیرے کے بالکل قریب جا کر سر پانی سے باہر نکالا۔ جزیرے کا یہ حصہ کٹا پھٹا سا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ڈڈار میں گھستا چلا گیا۔ اس نے اپنے پشت پر بندھے ہوئے تھیلے کی زپ کھولی اور تھیلے سے ایک چھوٹا سا پستول نکال لیا جس کی نال خاصی لمبی تھی، اور پھر وہ کٹی پھٹی چٹانوں کے اوپر چڑھتا ہوا جزیرے کی سطح پر پہنچ گیا۔ جزیرہ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر بڑی بڑی جھاڑیاں موجود تھیں۔ عمران اوپر نہیں چڑھا، بلکہ اس نے صرف وہ پستول اوپر کیا اور اس کی نال کا رخ جزیرے کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی پستول کی لمبی سی نال سے ایک کیپسول سا نکل کر دور ایک جھاڑی میں جا گرا، اور عمران جس نے ہیلمٹ اٹھایا ہوا تھا سانس روک کر نیچے اتر گیا، اور پھر وہ تیزی سے نیچے اترتا ہوا واپس سمندر میں اتر گیا۔ اس نے ہیلمٹ کو سر پر ایڈجسٹ کیا اور سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی ہے، اب 10 منٹ بعد ہم اوپر جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ کیا یہ گیس پورے جزیرے کو کور کر لے گی؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہ مکمل کور ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا، اور پھر تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد عمران سمندر کی طرف اٹھنے لگا۔ سطح سمندر سے سر باہر نکال کر اس نے ہیلمٹ کو سر سے علیحدہ کر کے عقب میں کیا اور کھٹی پھٹی چٹانوں کو پھلانگتا ہوا اوپر سطح کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن اس نے سانس روک رکھا تھا، اور اوپر جا کر وہ اچھل کر اوپر چڑھا، اور اس نے آہستہ سے سانس لیا، اور جب اسے گیس کی مخصوص خوشبو محسوس نہ ہوئی تو اس نے باقاعدہ سانس لینا شروع کر دیا، اور جب اسے پوری طرح احساس ہو گیا کہ گیس کے اثرات فضا میں موجود نہیں ہیں تو وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا، اور پھر اس نے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کے نیچے جھاڑی پر ایک مسلح آدمی کو پڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے گرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ درخت سے نیچے گرا ہے۔ عمران آگے بڑھا تو اس نے ایک اور جھاڑی کے ساتھ 2 آدمی کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ ان کی مشین گنیں بھی ان کے ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی۔ عمران اطمینان بھرے انداز میں واپس مڑا، اور پھر جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس نے ساتھیوں کے سر پانی سے باہر نکلے ہوئے دیکھے۔ ان سب نے ہیلمٹ اتار رکھے تھے۔ آ جاؤ، میدان صاف ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو وہ سب تیزی سے آگے بڑھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک ایک کر کے جزیرے پر چڑھ آئے۔ انہوں نے اوپر آ کر تیراکی کے مخصوص جوتے اتار دیے۔ اب ان کے پیروں میں ان کے اپنے جوتے موجود تھے۔ پورے جزیرے کو چیک کرو، اور جتنے بھی آدمی بے ہوش پڑے ہیں انہیں اٹھا کر جزیرے کے درمیان میں لے آؤ، عمران نے کہا، اور خود آگے بڑھتا چلا گیا۔ جزیرے کے درمیان میں اسے 4 بڑے بڑے کیبن نظر آئے۔ وہ ایک کیبن میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ کیبن میں دیوار کے ساتھ ایک دیو ہیکل مشین موجود تھی۔ اس کے سامنے سٹول رکھا ہوا تھا، جبکہ درمیان میں ایک میز پر ایک اور مستطیل مشین رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک کرسی موجود تھی۔ ایک طرف ایک ریک تھا جس میں مختلف سامان رکھا ہوا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے مشین کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ سے پھیل گئی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مشین ریڈ ریز اور الارمنگ ریز جیسی ریز کے سرکٹ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ عمران واپس لوٹا اور پھر وہ دوسرے کیبن میں گیا۔ اس کیبن میں ایسے انتظامات تھے جہاں یہاں لوگ سوتے ہوں۔ تیسرے کیبن میں داخل ہوتے ہی عمران چونک پڑا، کیونکہ یہاں موجود سامان صاف بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی عورت رہائش پذیر ہے۔ وہ واپس مڑا اور پھر چوتھے کیبن میں داخل ہوا تو وہاں مختلف قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ عمران باہر آیا تو اس نے چوہان کو کیبن کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ عمران صاحب، ایک عورت سمیت 26 آدمی بے ہوشی کے عالم میں جزیرے پر سے ملے ہیں۔ ہم نے انہیں ایک جگہ اکٹھے کر دیا ہے، چوہان نے کہا۔ اس عورت کو اٹھا کر یہاں اس کیبن میں لے آؤ۔ میرا خیال ہے اس گروپ کی یہی عورت انچارج ہے، اس سے ذرا جلدی معلومات حاصل ہو جائیں گی، عمران نے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس عورت کو اٹھا کر یہاں اس کیبن میں لے آؤ،
میرا خیال ہے کہ اس گروپ کی یہی عورت انچارج ہے، اس سے ذرا جلدی معلومات حاصل ہو جائیں گی، عمران نے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے کاندھے پر ایک نوجوان عورت لدی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر اس عورت کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، چوہان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اس کیبن میں داخل ہو گئے جس میں مشینیں موجود تھیں۔ اسے کرسی پر بٹھا دو اور چوتھے کیبن میں اسلحے کے ساتھ ہی رسی کے بنڈل بھی موجود ہیں، ایک بنڈل لے آؤ۔ عمران نے کمرے میں موجود کرسی کو اٹھا کر ایک دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا تو چوہان نے کاندھے پر لدی ہوئی بے ہوش عورت کو اس کرسی پر بٹھا دیا۔ عمران نے بازو سے پکڑ کر اسے سنبھالا، جبکہ چوہان مڑ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا، اور پھر ان دونوں نے مل کر رسی کی مدد سے اس بے ہوش عورت کو کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا۔ عمران نے اپنی پشت پر لدے ہوئے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ اس عورت کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹا کر ڈھکن بند کیا اور شیشی واپس بیگ میں ڈال دی۔ چند لمحوں بعد اس عورت کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھی ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکی، اور پھر اس کی نظریں سامنے کھڑے ہوئے عمران اور چوہان پر جم گئی، جن کے جسموں پر ابھی تک غوطہ خوری کے لباس موجود تھے۔ تم یہ میں کہاں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ عورت نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے مس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شیلا، مادام شیلا۔ مگر تم کون ہو؟ عورت نے بے اختیار جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ عورت بے اختیار چونک پڑی۔ تم عمران؟ مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ میں اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ شیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بڑا آسان سا نسخہ استعمال کیا ہے، بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر جزیرے پر کیا اور تم سب بے ہوش ہو گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مادام شیلا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا تو مجھے خیال تک نہ آیا تھا، ورنہ میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتی۔ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ شیلا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم ہمارے ساتھ کرنا چاہتی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم نے انہیں مار دیا ہے، سب کو؟ شیلا نے چیختے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم نے ہمارے ساتھ یہی کارروائی کرنی تھی، تم ہمارے استقبال کے لیے تو یہاں موجود نہ تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیلا کے چہرے پر انتہائی افسوس کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سب میرے ساتھی تھے، میں نے انہیں خصوصی ٹریننگ دی تھی، تم نے سب کو مار دیا، سب کو؟ اوہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، شیلا نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے بھی اختیار ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے تم نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا، گھبراؤ نہیں، ابھی وہ سب زندہ ہیں، البتہ بے ہوش ضرور ہیں، عمران نے کہا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ شیلا نے چونک کر کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، واقعی وہ سب باہر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا تو شیلا نے یکلخت اطمینان بڑا ایک طویل سانس لیا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر تم اس قدر رقیق القلب واقع ہوئی ہو تو اس فیلڈ میں کیوں آئی ہو؟ یہ تو ہے ہی زندگی اور موت کا کھیل، عمران نے کہا۔ وہ میرے ساتھی ہیں، ان کی موت کی خبر میرے لیے انتہائی شاکنگ تھی، ورنہ میں اس قدر رقیق القلب نہیں ہوں۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ شیلا نے اس بار سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بٹام جزیرے پر کیا ہی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں،
ان کی تفصیل بتا دو۔ عمران نے کہا، مجھے کیا معلوم، میرا تعلق اس جزیرے سے تھا اور میں نے اپنے طور پر یہاں حفاظتی انتظامات کیے تھے، میں تو بٹام جزیرے پر گئی ہی نہیں، شائلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تو بتا رہا ہے کہ تمہارا لنک بٹام جزیرے سے ہے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے لنک تو ہونا ہی تھا، یہ کون سی اہم بات ہے، شائلہ نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کس سے تمہارا وہاں لنک ہے، عمران نے پوچھا۔ سردار سنگھ سے، وہ وہاں کا انچارج ہے، شائلہ نے جواب دیا۔ کس ایجنسی سے تمہارا تعلق ہے، عمران نے پوچھا۔ کسی ایجنسی سے نہیں، ہماری پرائیویٹ تنظیم ہے، شائلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چوہان، باہر جاؤ اور اس کے گروپ کے تمام افراد کو گولیوں سے اڑا دو، جاؤ، عمران نے یکلخت سرد لہجے میں کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ رک جاؤ، مت مارو میرے ساتھیوں کو، مت مارو، میں بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں، شائلہ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ چوہان، وہیں دروازے پر، اور اگر اب یہ نخرہ کرے تو پھر باہر جا کر سب کو گولیوں سے اڑا دینا، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو چوہان کیبن کے دروازے پر ہی رک گیا۔ دیکھو شائلہ، اس وقت تم اور تمہارے ساتھی مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں، ہم جو سلوک بھی چاہیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خواہ مخواہ کی قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری تم سے کوئی براہ راست دشمنی ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ بٹام جزیرے پر موجودہ وہ جعلی کرنسی تباہ کر دیں جو تم لوگوں نے پاکیزہ کی معیشت تباہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اسی طرح زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور یہ تمہارے ساتھی ہیں، شائلہ نے کہا۔ میں فری لانسر ہوں، جو بھی میری خدمت لینا چاہتا ہے معقول معاوضے پر حاصل کر سکتا ہے۔ سیکرٹ سروس کو بھی جب میری ضرورت ہوتی ہے وہ میری خدمات حاصل کر لیتی ہے، لیکن یہ جعلی کرنسی وغیرہ سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ میرے ساتھیوں کا تعلق اسپیشل فورس کے گروپ 4 اسٹار سے ہے اور میری خدمات انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں درست کہہ رہی ہوں کہ میں آج تک بٹام جزیرے پر نہیں گئی، میرا صرف وہاں کے حفاظتی انتظامات کی انچارج سردار سنگھ سے رابطہ ہے، اور بس، شائلہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ سردار سنگھ کے علاوہ وہاں اور بھی کوئی انچارج ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، جزیرے کا انچارج سکھدیو ہے، لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شائلہ نے کہا۔ جزیرے پر کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جب وہاں گئی ہی نہیں تو کیا بتا سکتی ہوں، شائلہ نے کہا۔ تمہاری تنظیم کا کیا نام ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ ڈارک فیوچر، شائلہ نے بھی ساختہ سا جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کس کا فیوچر، تمہارا یا تمہارے دشمنوں کا؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے دشمنوں کا ہی فیوچر ہم نے ڈارک بنانا ہوتا ہے، شائلہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ویسے تم لوگوں نے پاکیزہ کے خلاف جعلی کرنسی کا جو پلان بنایا ہے وہ واقعی پاکیزہ کا فیوچر ڈارک بنا دیتا، لیکن اب شاید یہ بات الٹ جائے۔ کون ہے تمہارا چیف باس؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اسے صرف چیف باس کہتی ہوں، اور بس، شائلہ نے جواب دیا۔ چوہان، ٹرانسمیٹر اٹھا کر مجھے دو، عمران نے چوہان سے کہا تو چوہان سر ہلاتا آگے بڑھا اور اسے ایک طرف پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ سنو، اگر تم خود اپنے ساتھیوں سمیت زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر اس سردار سنگھ کو یہاں بلاؤ، جس طرح بھی چاہو تم بلا سکتی ہو، لیکن بہرحال اسے یہاں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر، عمران نے سرد لہجے میں کہا، وہ یہاں نہیں آئے گا، میرے اس سے تعلقات نہیں ہیں، اور ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی لگتا ہے، شائلہ نے جواب دیا۔
پھر اس سکھدیو سے تمہارے یقیناً دوستانہ تعلقات ہوں گے؟ عمران نے کہا ہاں اس سے ہیں، لیکن وہ کسی صورت بھی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ سردار سنگھ ان حالات میں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا، شائلہ نے جواب دیا۔ ان میں سے کسی کو بہرحال یہاں آنا چاہیے، عمران نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، شائلہ نے کہا۔ چلو پھر تم اسے کال کر کے کہو کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ رہی ہو، یہ کام تو ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میں اسے کیا کہوں کہ میں وہاں کیوں آنا چاہتی ہوں؟ شائلہ نے کہا۔ یہ تمہارا درد سر ہے، میرا نہیں، جواب دو ورنہ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے میری بات کراؤ، شائلہ نے کہا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور اسے شائلہ کے منہ کے قریب لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، شائلہ کالنگ اوور، مدام شائلہ نے کال دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کے منہ سے اوور کا لفظ سن کر بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس سردار سنگھ اٹینڈنگ یو، کوئی خاص بات؟ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، وہ لوگ یہاں جزیرے پر تو نہیں آئے اور نہ ہی سمندر کے اندر ان کی موجودگی ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے یقیناً وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے اور ان کی لاشیں تیرتی ہوئی دور چلی گئی ہوں گی۔ لیکن میں اب یہاں بیکار بیٹھ کر بور ہو چکی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھی تو یہاں رہیں اور میں وہاں بٹام جزیرے پر آ جاؤں؟ اوور، شائلہ نے کہا۔ یہاں آ کر کیا کرو گی؟ اوور، سردار سنگھ کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ سکھدیو اور تم سے باتیں کروں گی، کم از کم بوریت تو دور ہو جائے گی، شائلہ نے کہا۔ اور اگر اس دوران عمران اور اس کے ساتھی تمہارے جزیرے پر پہنچ گئے تو پھر؟ اوور، دوسری طرف سے سردار سنگھ نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، ریڈ ریس کا سرکٹ باقاعدہ کام کر رہا ہے اور اس سرکٹ کی موجودگی میں وہ یہاں تک زندہ سلامت پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اوور، شائلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری مدام شائلہ، موجودہ حالات میں تم وہیں رہو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم یہاں سے کس طرح وہاں جا سکتی ہو؟ کیا یہاں کوئی لانچ ہے یا کوئی ہیلی کاپٹر ہے؟ عمران نے شائلہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں ایک جھاڑی کے اندر ہم نے ایک لانچ چھپا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ ایمرجنسی میں کام آ سکے، شائلہ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر اٹھائے وہ کیبن کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چوہان کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے ہاف آف کر دو، عمران نے کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ جزیرے کے درمیانی حصے کی طرف تھا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ چند لمحوں بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا تو عمران نے شائلہ سے ہونے والی بات چیت کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیٹر پر بٹام جزیرے پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو پھر اب ہم کیا پروگرام ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم نے بٹام جزیرے پر ہی جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہمیں علم نہیں اور نہ ہی وہاں موجودہ لوگوں کے تعداد کے بارے میں کچھ علم ہے، عمران نے سوچنے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چوہان بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ شائلہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ وہاں گئی ہوئی ہوگی، صدیقی نے کہا۔ میں نے اس سردار سنگھ کے لہجے اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ خاصا محتاط قسم کا آدمی ہے اور وہ جزیرے پر حفاظتی انتظامات کا انچارج بھی وہی ہے، اس لیے شائلہ وہاں گئی بھی ہوگی تب بھی اسے شاید ہی حفاظتی انتظامات کی تفصیل کا علم ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم لانچ کے بجائے سمندر کی گہرائی میں تیرتے ہوئے بٹام جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے، بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہو سکتی ہے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کی لانچ میں سوار ہو کر ان کے ساتھی بن کر وہاں جائیں، اس طرح کم از کم ہم فوری طور پر ہٹ ہونے سے بچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن ہم ان کے نام وغیرہ اور دوسری تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے اس شائلہ کا گروپ اور اس سردار سنگھ کا گروپ علیحدہ علیحدہ ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے باس آپس میں واقف ہوں گے، اس لیے کام چل جائے گا، ورنہ یہاں انہیں ہوش میں لانا اور پھر ان سے پوچھ گچھ کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، ہمیں اب ایکشن میں آ جانا چاہیے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ انہیں گولی مار کر ختم نہ کر دیں، شائلہ سمیت چوہان نے کہا۔ نہیں، ان کی تعداد کافی ہے اور اس طرح کی قتل و غارت کا قائل نہیں ہوں، اب یہ 2-4 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتے، پھر ٹرانسمیٹر میں ساتھ لے جاؤں گا اور ان کی لانچ بھی، اگر انہیں ہوش آ گیا تو یہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے، آپریشن کے بعد واپسی پر دیکھا جائے گا، عمران نے کہا۔
نہیں عمران صاحب، یہ خاص تربیت یافتہ لوگ لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہاں پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ موجود ہو جو سامنے نہ ہو، دوسرے یہ طے کر بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہم دونوں طرف سے پھنس جائیں گے۔ صدیقی نے کہا، بہرحال 4 اسٹارز کے چیف تم ہو، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، میں نے تو اپنی بات کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ لانچ پہلے تلاش کرنی پڑے گی، چوہان نے کہا۔ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک کو ہوش میں لے آتے ہیں، وہ خود بتا دے گا، صدیقی نے جواب دیا، اور عمران نے نہ صرف اس بات میں سر ہلا دیا بلکہ اس نے تھیلے میں سے ہوش میں لانے والی شیشی نکال کر صدیقی کی طرف بڑھا دی۔ تم یہ کرو، میں اس دوران اس اسلحے والے کیبن کو اچھی طرح چیک کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمارے لیے بٹام جزیرے پر کام آ سکے، عمران نے شیشی دیتے ہوئے کہا، اور صدیقی کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ کیبنوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کیبن میں موجود تھا جہاں اسلحہ موجود تھا۔ اسلحے کی 4 بڑی بڑی پیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک میں ملا جلا اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ عمران نے ایک ایک کر کے ہر پیٹی کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے ہی ایک پیٹی میں سے اس نے عام سے اسلحے کو ہاتھ سے ہٹایا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ پیٹی کے اندر ایک بڑا سا پیکٹ موجود تھا اور اس کے باہر جو کچھ چھپا ہوا تھا اسے دیکھ کر ہی عمران اچھلا تھا۔ اس پیکٹ میں 10 میگا ٹن طاقت کا ٹائم چارجر سپر ڈائنامائٹ موجود تھا، اور یہ بالکل نیا تھا، ابھی اسے کھولا تک نہ گیا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا تو یہ ایکریمیا کا بنا ہوا تھا۔ عمران نے پیکٹ کھولا اور سپر ڈائنامائٹ کو باہر نکال کر اچھی طرح چیک کیا، پھر دوبارہ پیکٹ میں بند کر دیا، اور پھر وہ پیکٹ اٹھائے کیبن سے باہر آیا تو اسی لمحے اسے چوہان اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، لانچ تلاش کر لی گئی ہے اور سب ساتھی بھی موجود ہیں، اب یہاں سے کچھ اسلحہ بھی ساتھ لے لیا جائے، چوہان نے قریب آ کر کہا۔ یہاں سے ایک ایسی چیز مل گئی ہے جس کی مجھے خواب میں بھی توقع نہ تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ چوہان نے چونک کر پوچھا۔ انتہائی طاقتور ٹائم چارجر سپر ڈائنامائٹ، یہ اس قدر طاقتور ہے کہ اگر یہ فائر ہو جائے تو بٹام جزیرے کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو ہمیں جزیرے کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اسے باہر سے ہی کسی کھائی میں فٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں اور جزیرہ خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ ویری گڈ، چوہان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ، عمران نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑا، اور پھر عمران چوہان کی رہنمائی میں جزیرے کی جنوبی سمت بڑھتا چلا گیا۔ وہاں واقعی ایک جدید ساخت کی لانچ موجود تھی اور 4 اسٹارز بھی موجود تھے۔ اب ان سب کو ڈائنامائٹ کے بارے میں علم ہوا تو ان سب کے چہروں پر مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ عمران نے پشت پر لدا ہوا بیگ اتار کر اس میں موجود سامان دوسرے ساتھیوں کے تھیلوں میں منتقل کر دیا، اور خود اس نے سپر ڈائنامائٹ کو اپنے تھیلے میں ڈال کر زپ لگا دی۔ اس طرح سپر ڈائنامائٹ پانی لگنے سے خراب نہ ہو سکتا تھا۔ عمران صاحب، اگر ہم لانچ پر گئے تو پھر ہمیں غوطہ خوری کے لباس اتارنا پڑیں گے تاکہ بٹام جزیرے والے ہمیں شیلا گروپ کے لوگ سمجھیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم لانچ پر جانے کے بجائے یہاں سے تیرتے ہوئے وہاں جائیں اور سپر ڈائنامائٹ لگا کر اسی طرح تیرتے ہوئے واپس آ جائیں، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم تیرتے ہوئے وہاں پہنچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی چیکنگ کا کوئی جدید سائنسی نظام قائم کر رکھا ہو۔ وہاں وشاکو جزیرے میں جو مشینری کیبن میں نصب ہے وہ انتہائی قیمتی بھی ہے اور جدید بھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی جدید سائنسی مشینری استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی مشینری بٹام میں بھی ہو، عمران نے کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے سمندر میں اتر گئے۔ وہ سمندر کے اندر خاصی گہرائی میں تیرتے ہوئے بٹام جزیرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل تیرنے کے بعد انہیں بٹام جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ باوجود تھک جانے کے وہ جزیرہ دیکھتے ہی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ تم سب لوگ یہیں رکو گے، میں اوپر جا کر یہ سپر ڈائنامائٹ کسی مناسب جگہ فٹ کر آتا ہوں، عمران نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس میں اتنا وقت ضرور لگا دینا کہ ہم واپس وشاکو جزیرے تک آسانی سے پہنچ سکیں، صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھتا ہوں، تم فکر مت کرو، عمران نے جواب دیا،
اور پھر وہ تیزی سے اوپر بلند ہونے لگ گیا۔ عمران صاحب، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بے ہوش ہو کر دینے والی گیس فائر کر دیں تاکہ ہم اس جزیرے کی صورتحال کو خود بھی دیکھ سکیں۔ اوپر جاتے ہوئے عمران کے کانوں میں صدیقی کی آواز سنائی دی۔ باہر کے حالات دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا سر سطح سمندر سے بلند ہوا تو وہ دوسرے لمحے بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ پانی کے اندر اتر گیا، کیونکہ سامنے ہی اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں گن اٹھائے کنارے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے گھوم کر دوسری طرف گیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر عمران نے جزیرے کے چاروں طرف چکر لگایا، لیکن ہر طرف مسلح افراد موجود تھے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ فوراً ہی گہرائی میں اتر جاتا تھا اور اوپر موجود افراد اندازہ بھی نہ لگا سکے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بڑی مچھلی باہر نکال کر واپس سمندر میں اتر گئی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سپر ڈائنامائٹ پانی کے اندر سے لگایا نہیں جا سکتا تھا اور اوپر موجود افراد اسے اوپر نہ پہنچنے دے رہے تھے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ اسے اب خیال آیا تھا کہ اس نے اپنے تھیلے سے نکال کر کسی اور ساتھی کو دے دیا تھا، اس لیے اب وہ واپس گہرائی میں جا کر ہی اس سے مل سکتا تھا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ اسے اب خیال آیا تھا کہ اس نے اپنے تھیلے سے نکال کر کسی اور ساتھی کو دے دیا تھا، اس لیے اب وہ واپس گہرائی میں جا کر ہی اسے مل سکتا تھا، مگر واٹر پروف تھیلے سے باہر آتے ہی پانی کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جاتا۔ اس لیے اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ رسک لے۔ ایک سائڈ پر اس نے جزیرے کے کنارے کو اوپر سے کافی آگے کو بڑھا ہوا دیکھا تھا، چنانچہ وہ اس طرف گیا اور پھر بالکل جزیرے کی کٹی پھٹی اور پانی میں ڈوبی ان چٹانوں کے ساتھ چمٹ کر وہ اوپر کو بلند ہونے لگ گیا۔ اب اس نے آہستہ سے سر باہر نکالا تو اوپر باہر کو نکلا ہوا کنارہ موجود تھا۔ وہ انتہائی احتیاط سے چٹانوں کو پکڑ کر اور ان کے ساتھ چمٹ کر اوپر چڑھتا گیا، لیکن اس کنارے پر اوپر تک کوئی ایسا رخنہ پانی سے موجود نہ تھا جس میں وہ ڈائنامائٹ فٹ کر سکتا۔ باریک رخنے تو موجود تھے، لیکن وہ اتنے چوڑے نہ تھے جن میں یہ پیکٹ پورا آ سکتا۔ اس لیے اب آخری صورت یہی رہ گئی تھی کہ وہ اوپر چڑھ کر اس آدمی کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بالکل کنارے پر تو نہ کھڑا ہوگا، کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہی ہوگا۔ لیکن اسی لمحے عمران کی نظریں کچھ فاصلے پر ایک رخنے پر پڑ گئی اور اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ یہ رخنہ اتنا بڑا بہرحال تھا کہ اس میں کسی نہ کسی طرح اس سپر ڈائنامائٹ کو چھپایا جا سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چٹانوں کے ساتھ چمٹ کر اس رخنے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رخنے کے قریب پہنچ کر اس نے اس رخنے کے اندر جھانک کر کہیں اس کے اندر پانی موجود نہ ہو، لیکن رخنہ خشک تھا اور وہ کنارے کے قریب تھا، اس لیے پانی اس کے اندر نہ جا سکتا تھا۔ عمران نے آہستگی سے تھیلا اپنی پشت سے کھولا۔ پانی سے باہر نکلتے ہی اس نے ہیلمٹ سر سے اتار کر عقب میں کر دیا تھا، اس لیے اسے تھیلا کھولنے میں کوئی دقت پیش نہ آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ جس پوزیشن میں تھا، اگر وہ ذرا زیادہ تیز حرکت کرتا تو پھسل کر واپس سمندر میں بھی گر سکتا تھا، اور ظاہر ہے اس طرح چھپاکے کی تیز آواز اوپر موجود مسلح آدمی کو چونکا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھیلا کھول لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تھیلے کی ڈوری گلے میں اس طرح ڈال لی کہ تھیلا اس کے سینے پر لٹک گیا۔ پھر اس نے احتیاط سے زپ کھولی اور سپر ڈائنامائٹ کا پیکٹ کھول کر اس نے سپر ڈائنامائٹ کو باہر نکالا اور خالی پیکٹ کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر اس نے اس میں موجود ٹائم چارجر کو مخصوص انداز میں چارج کیا۔ پھر اس نے 3 گھنٹے کا وقت لگا کر سپر ڈائنامائٹ کو احتیاط سے اس رخنے میں کافی اندر کی طرف کر کے جہاں تک وہ جا سکتا تھا رکھ دیا۔ چنانچہ سپر ڈائنامائٹ میں موجود ٹائم چارجر کے ڈائل پر سیکنڈ بتانے والے ہندسے الٹا چلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی 3 گھنٹے گزریں گے سپر ڈائنامائٹ خود بخود فائر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس جزیرے کا نام و نشان تک ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس طرح نہ صرف جزیرے پر موجود جعلی کرنسی تباہ ہو جائے گی، بلکہ وہ مشینیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی جن کی مدد سے یہ جعلی کرنسی تیار کی جا رہی تھی، اور جزیرے پر موجود کسی آدمی کو آخری لمحے تک اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے گا۔
بیگ کی زپ لگا کر اس نے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیا اور میں پانی میں اتر کر اس نے ہیلمٹ کو دوبارہ اپنے سر پر ایڈجسٹ کیا اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ وکٹری، عمران نے جواب دیا۔ تھینک گاڈ، صدیقی کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری صورتحال انہیں تفصیل سے بتا دی۔ مطلب ہے اب واپسی کا پروگرام بنایا جائے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اس وشاکو جزیرے پر جا کر وہاں سے لانچ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا جائے گا، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس وشاکو جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سب ساتھی بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ چونکہ ان کا مشن کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے باوجود تھکے ہونے کے ان کے اندر نامعلوم سی طاقت آ گئی تھی اور وہ خاصی تیزی رفتاری سے واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جزیرہ وشاکو پر پہنچ گئے۔ اب کچھ دیر آرام کر لیں، بہت تھک گئے ہیں، عمران نے پانی سے ہیلمٹ نکال کر سر سے اتارتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب تیزی سے چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ جزیرے کی اوپر والی سطح پر پہنچ کر وہ بے اختیار زمین پر لیٹ گئے، لیکن اسی لمحے انہیں اپنے عقب میں کھٹکا سا محسوس ہوا تو وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر مڑے، لیکن اسی لمحے ان کے قریب دھماکہ ہوا اور ان کے گرد سرخ رنگ کا غبار تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ عمران نے صورتحال کو سمجھتے ہی اپنی سانس روک لی، لیکن بے سود۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر انتہائی تیز رفتاری سے سیاہ چادر پھیلتی سی چلی گئی۔ بٹام جزیرے پر بنے ہوئے ایک کمرے میں سردار سنگھ کرسی پر بیٹھا ہوا شراب پینے میں مصروف تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور سکھدیو اندر داخل ہوا۔ عیش ہو رہے ہیں، سکھدیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عیش تو تمہارے ہونے تھے، لیکن میں نے گڑبڑ حالات کی وجہ سے روک دیے، سردار سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سکھدیو چونک پڑا۔ وہ اب میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سکھدیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اسے منہ سے لگا لی۔ تمہاری لاڈلی مدام شیلا بٹام آنا چاہتی تھیں، کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں وشاکو جزیرے پر انتہائی بور ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ تمہارے عیش ہو جاتے۔ سردار سنگھ نے ایک آنکھ دبا کر اوباشانہ انداز میں کہا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں سردار سنگھ، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مدام شیلا عام عورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کردار ایسا ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بس وہ ذرا کھلی باتیں کرنے کی عادی ہے، لیکن وہ یہاں آنا کیوں چاہتی تھی جبکہ ایسے حالات میں تو اسے وشاکو جزیرے کو کسی صورت بھی نہ چھوڑنا چاہیے تھا، سکھدیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس کہہ رہی تھی کہ وہاں بور ہو رہی ہے، سردار سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو ایسے حالات کو الٹا انجوائے کرتی ہے۔ کہاں ہے ٹرانسمیٹر؟ مجھے دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہو گئی ہے، سکھدیو نے کہا۔ کیا خاص بات ہونی ہے سکھدیو؟ بہرحال تم بات کر لو، لیکن یہ بتا دوں کہ اسے یہاں آنے کا نہ کہہ دینا۔ چیف باس کا حکم ہے کہ انتہائی محتاط رہا جائے، سردار سنگھ نے کہا تو سکھدیو نے زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور اٹھ کر ایک طرف ریک میں موجود فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر اٹھا لایا اور اسے میز پر رکھا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، سکھدیو کالنگ شیلا، اوور، سکھدیو نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن مسلسل کال دینے کے باوجود دوسری طرف سے جب کال ریسیو نہ کی گئی تو سردار سنگھ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ مدام شیلا کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ سکھدیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کال دینا شروع کر دی، لیکن جب دوسری طرف سے کافی دیر تک کال ریسیو نہ کی گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ کوئی لمبی گڑبڑ لگتی ہے سردار سنگھ، اب کیا کیا جائے؟ سکھدیو نے کہا۔ ہاں، واقعی تمہاری بات درست ہے، وہاں حالات درست نہیں ہیں، واقعی کوئی گڑبڑ ہے، اب تو وہاں جانا پڑے گا، سردار سنگھ نے کہا۔ تو چلو اٹھو، ہمیں فوری وہاں جانا چاہیے، سکھدیو نے کہا۔ میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا اور خاص طور پر کسی متوقع گڑبڑ کی صورت میں مجھے بہرحال یہاں ہی رہنا چاہیے۔ تم ہیلی کاپٹر لے کر چلے جاؤ اور صورتحال معلوم کرو، میں اپنے 2 آدمی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، سردار سنگھ نے کہا۔
ٹھیک ہے، سکھدیو نے اٹھتے ہوئے کہا تو سردار سنگھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اگر وہاں لمبی گڑبڑ ہوئی تو پھر کیا 2 آدمی وہاں کے حالات سنبھال لیں گے؟ سکھدیو نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، میرے آدمی تربیت یافتہ ہیں اور میں انہیں ضروری ہدایات بھی دے دوں گا، تم فکر مت کرو۔ سردار سنگھ نے کہا اور اس نے ایک آدمی بھیج کر اپنے 2 آدمی بلوا لیے۔ چند لمحوں بعد 2 قوی ہیکل آدمی اس کے سامنے پہنچ گئے۔ یس باس، ان میں سے ایک نے سردار سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ رام شری، تم اور نارائن دونوں باس سکھدیو کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں وشاکو جزیرے پر جاؤ۔ وہاں مادام شیلا اور اس کے گروپ کے ساتھ کوئی خاص حالات پیش آئے ہیں کیونکہ مادام شیلا ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول بھی ساتھ لے جاؤ اور دوسرے ضروری اسلحہ بھی۔ وہاں جیسے بھی حالات ہوں مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتا دینا، میں مزید ہدایات دے دوں گا۔ باس سکھدیو بہرحال حالات کا جائزہ لے کر خود ہی فیصلہ کر لیں گے، سردار سنگھ نے کہا۔ یس باس، رام شری نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سکھدیو کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ہوا میں بلند ہوئے اور تیزی سے وشاکو جزیرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہیلی کاپٹر وشاکو جزیرے پر پہنچ گیا۔ جزیرہ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے باوجود کوشش کے وہ فضا سے نیچے کی حالت کا جائزہ نہ لے سکے اور نہ ہی جزیرے پر کسی قسم کی کوئی مخصوص حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ سکھدیو فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مادام شیلا کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، دوسری طرف سے کال ریسیو ہی نہ کی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتار دو، سکھدیو نے نارائن سے کہا جو پائلٹ سیٹ پر موجود تھا۔ یس باس، نارائن نے کہا اور پھر اسے ایک مناسب جگہ دیکھ کر ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتار دیا۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی وہ تینوں تیزی سے باہر آئے لیکن جزیرے پر کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت ہی نظر نہ آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے۔ تم وہیں ہیلی کاپٹر کے پاس ہی رکو گے نارائن، ہم دونوں آگے جائیں گے، سکھدیو نے نارائن سے کہا اور نارائن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیبنوں کی طرف بڑھتے چلے گئے جو وہاں سے قریب ہی تھے اور پھر جیسے ہی وہ بڑے کیبن کے سامنے پہنچے دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ کیبن کے کھلے دروازے سے انہیں کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی مادام شیلا نظر آ گئی جس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اوہ اوہ، یہ کیا؟ سکھدیو نے کہا اور دوڑتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ٹھڑک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ مادام شیلا مردہ تھی، اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ کس نے ہلاک کیا ہے شیلا کو؟ اوہ اوہ، باہر چلو، یہ تو انتہائی گڑبڑ ہے، سکھدیو نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ہی دوڑتے ہوئے باہر آئے اور تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے ایک جگہ شیلا کے ساتھیوں کو لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے دیکھا تو خوف سے ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل عام کس نے کیا ہے؟ اوہ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سکھدیو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر انہوں نے پورے جزیرے پر گھومنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کھاری میں موجود 5 لانچوں کے ساتھ مادام شیلا کے ایک اور ساتھی کو بھی لاش کی صورت میں پڑے ہوئے دیکھا۔ شیلا کا فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر لانچ میں پڑا ہوا تھا لیکن جزیرے پر کوئی زندہ آدمی موجود نہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ تو سب ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہلاک کس نے کیا ہے اور یہ ہلاک کرنے والے خود کہاں گئے ہیں؟ سکھدیو نے کہا۔ یہ اسی دشمن گروپ کا کام لگتا ہے جناب، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں یہ کام کر کے اب بٹام جزیرے کی طرف گئے ہوں گے، رام شری نے کہا تو سکھدیو بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اس شیلا نے تو یہاں انتہائی زبردست سائنسی حفاظتی نظام قائم کر رکھا تھا، پھر وہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سکھدیو نے کہا۔ آپ باس کو اطلاع کر دیں جناب، فوراً، ایسا نہ ہو کہ یہ خوفناک لوگ اچانک وہاں پہنچ جائیں، رام شری نے قدر خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ شاید 26 افراد کی اس طرح ہلاکت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا اور سکھدیو اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا کیونکہ ٹرانسمیٹر وہ ہیلی کاپٹر میں چھوڑ آیا تھا۔ کیا ہوا جناب، کچھ پتہ چلا؟ ہیلی کاپٹر کے قریب کھڑے نارائن نے سکھدیو کو قریب آتے دیکھ کر کہا۔ انتہائی خوفناک حالات ہیں، یہاں قتل عام کیا گیا ہے، مادام شیلا اور اس کے گروپ کے 25 افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے اور اب وہ خطرناک لوگ بٹام جزیرے کی طرف گئے ہیں۔
سکھدیو نے کہا تو نارائن کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ سکھدیو تیزی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اس نے جلدی سے فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو سکھدیو کالنگ اوور۔ سکھدیو نے بٹن پریس کرتے ہی کال دیتے ہوئے کہا، یس سردار سنگھ بول رہا ہوں۔ کیا ہوا جزیرے پر؟ مادام شیلا کیوں کال ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ اوور۔ دوسری طرف سے سردار سنگھ نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، سردار سنگھ غضب ہو گیا ہے، دشمن ایجنٹ یہاں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے شیلا اور اس کے گروپ کو ہلاک کر دیا ہے، یہاں ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اوور۔ سکھدیو نے کہا، اوہ ویری سیڈ، پھر کہاں ہیں اب وہ لوگ؟ اوور۔ سردار سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ یہاں جزیرے پر موجود نہیں ہیں، یہاں لانچ بھی ویسے ہی موجود ہے۔ اوور۔ سکھدیو نے کہا، تو پھر کیا وہ آسمان پر اڑ گئے ہیں؟ کہیں وہ لوگ ہیلی کاپٹر پہ تو نہیں آئے تھے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری چیک پوسٹ لامحالہ ان کے ہیلی کاپٹر کو چیک کر لیتی۔ اوور۔ سردار سنگھ نے کہا، وہ یقیناً کسی لانچ وغیرہ یا ہو سکتا ہے کسی آبدوز میں آئے ہوں۔ شیلا نے دونوں جزیروں کے گرد انتہائی جدید ترین سائنسی انتظامات کر رکھے تھے، اس کے باوجود اس طرح یہاں پہنچ گئے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شیلا اور اس کا گروپ انتہائی تربیت یافتہ تھا، اگر انہیں ان کی آمد کا ذرا برابر بے احساس ہو جاتا تو وہ اس طرح سے نہ مارے جا سکتے تھے، اور اب یہ لوگ یقیناً بٹام پہنچ رہے ہوں گے۔ تم ایسا کرو کہ پورے بٹام جزیرے پر اپنے آدمی فوری طور پر پھیلا دو، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑو اور ہر طرح سے الرٹ ہو جاؤ۔ اوور۔ سکھدیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، وہ یہاں کسی صورت بھی زندہ داخل نہ ہو سکیں گے، لیکن تم ایک کام کرو، جب یہ لوگ بٹام میں داخل نہ ہو سکیں گے تو لامحالہ واپس وشاکو جزیرے پر جائیں گے، اس لیے تم وہیں رکو، پھر جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں تم انہیں چھاپ لو۔ اوور۔ سردار سنگھ نے کہا۔